बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपसे बात होगी गुर्दे जो डायलिसिस करवाते हैं लोग, आया वो क्या चीज है। गुर्दे डायलिसिस हेमोडायलिसिस लफ्ज होता है। हेमोडायलिसिस का मायना होता है कि आप अपने खून को साफ करवा रहे होते हैं मशीनों पर जाकर, यानी मशीनें जो हैं वो आपका खून साफ करती हैं और उसको कहते हैं हेमोडायलिसिस। और आप ये समझते हैं और आप इसलिए समझते हैं कि आपको डॉक्टर्स ने ये कह रखा हुआ है कि आपके गुर्दे वाश हो रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि आज तक पूरी दुनिया में कभी भी किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए। जो कुछ होता है वो मशीन जो है वो खून साफ करती है, यानी मशीन जो है जब वो अपना खून खींचती है तो वो उसको साफ करके मरीज के जिस्म में वापस भेजती है। जो काम मरीज के अपने गुर्दों को करना चाहिए वो हम जाकर किसी मशीन से वही काम करवा के घर आ जाते हैं। 2 दिन हमारे अच्छे गुजरते हैं, तीसरे दिन हम फिर उसी मशीन पर जाकर दोबारा से वो खून साफ करवा रहे होते हैं। ना तो आप दोस्तों कभी गुर्दों का इलाज करवा रहे हैं, ना अपने गुर्दों की खराबियों को ठीक कर रहे हैं, और ना ही आपके गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना ही आप उनका कोई इलाज करते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप सारी जिंदगी इन मशीनों के आदी होके रह जाते हैं और सारी जिंदगी आपकी इन मशीनों पर गुजरते हुए हम वक्त से बहुत पहले गैर तबई मौत मरकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो पिछले काफी अरसा से जो मेरी रिसर्च है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से मेरे पास मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने गुर्दे का इलाज के लिए आते हैं, और खास तौर पे जिनके डायलिसिस हो रहे होते हैं उनकी डायलिसिस से जान जो है वो छूट जाती है। और मैं अपने मरीजों को जो मेरी रिसर्च है आज वो मैं आप सबके लिए पब्लिक कर रहा हूं कि गुर्दे वाश कैसे होंगे, और गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो मुझे अल्लाह ताला ने मेरी रिसर्च और उसमें जो मुझे अता किया, मैं वो आज मैं अपने मरीजों को तो बताता था, लेकिन मैं आज आप सबको जो है वो पब्लिक कर रहा हूं आप सबके लिए, और आप इसको पूरी दुनिया में तमाम लोग जो है वो इसको फैलाएं ताकि वो लोग जो मशीनों पर जाकर डायलिसिस करवा रहे हैं उनसे उनकी जान छूटे और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाए, और वो घर में खुद जो है वो अपने गुर्दे जो है गुर्दे वाश कर सकें। लेकिन उसके लिए आपको पूरी जो है वो वीडियो देखनी है एंड तक, और फिर इसको आपने सदका जारिया समझकर, यानी वो लोग जो मशीनों पर जाकर 4-4, 6-6 घंटे लेटे रहते हैं और 8-10 हजार रुपया या 15 हजार रुपया वो एक डायलिसिस का जाकर उस मशीन पे जो पे करते हैं, और उसके बाद उन मशीनों से वो हेपेटाइटिस की बीमारियां मुफ्त में ले रहे हैं ताकि उनकी जो है वो जान बचाई जा सके और वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। तो आइए मेरे लेक्चर की जानब चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी जरा इसकी वजाहत करते हुए यानी गुर्दे के हवाले से, तो फिर हम आएंगे अपने असल बात पे कि आप गुर्दे वाश कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि दुनिया भर में हर 10 में से एक शख्स जो है वो गुर्दे की किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। दुनिया भर में तकरीबन 850 मिलियन यानी 85 करोड़ 85 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है वो गुर्दे की खराबियों से मुतासिर हैं। दुनिया में 195 मिलियन यानी 19 करोड़ 50 लाख खवातीन जो है वो गुर्दे की खराबियों में मुब्तला हैं। खवातीन में मौत की 8वीं बड़ी वजह जो है वो गुर्दे की खराबी है। दुनिया में सालाना 6 लाख अमवात खवातीन की गुर्दे की खराबियों से होती हैं। पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान का हर छठा इंसान जो है वो गुर्दे की किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्दे की बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 20 लाख लोगों के गुर्दे खराब होते हैं, और पाकिस्तान में 40,000 ट्रांसप्लांट की कंडीशन पर हैं, जिनको लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने गुर्दे तब्दील करवाएं। हालांकि दोस्तों वो लोग अपने गुर्दे जो तब्दील करवा चुके हुए हैं उनके गुर्दे दोबारा फिर खराब हो गए और वो फिर वही डायलिसिस और मशीनों पे जाकर दोबारा खून साफ करवाने पर मजबूर है।
اس لیے کہ انہوں نے گردہ تو نیا ڈلوایا، اپنے جسم کے اندر جو خرابیاں تھیں، جو ان کے اپنے جرمن گردوں کو خراب کر چکی تھی، انہوں نے ان خرابیوں کا کوئی علاج نہیں کیا تھا، گردہ نیا ڈلوا لیا تھا، تو وہ خرابیاں موجود تھیں اور انہوں نے اس نئے گردے کو بھی خراب کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ ابھی ایک سلائیڈ دیکھیں گے کہ یہ ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے گردہ نیا، آپ کو جو گردہ لگایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے کر کے لگایا جاتا ہے، اور جو دوسرے گردے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں، موسٹلی لوگوں کے اندر وہ خراب گردہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے اور ایک نیا لگا دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس کو بھی خرابیاں اس گردے کو بھی خراب کر دیتی ہیں، جو آپ کسی کا لے کر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ اس پہ لگواتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ 45 سال کی عمر کے بعد ہر تیسرے شخص کو بلڈ پریشر ہے، جو باقاعدگی سے روزانہ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں 15 سے 20% لوگوں کے گردے بڑی تیزی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ دوستو یہ جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں، پیراڈول ہے، بروفن ہے، پونسٹان ہے، ڈیکلوران ہے، اور اس کے یعنی جتنی یہ پین کلرز ہیں اور اینٹی بایوٹکس ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، لائف سیونگ ڈرگ ہیں، کارٹیسونز ہیں، یہ ساری، اور اس کے علاوہ جو آپ کا فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور خاص طور پہ ڈبوں کے جوس اور ڈبوں کے دودھ، یہ بڑی تیزی سے آپ لوگوں کے گردوں کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 90 لوگوں میں سے ایک شخص گردے کی پتھری میں بھی مبتلا ہے۔ گردے کی آخری سٹیج کے مریضوں کی تعداد ہر 10 لاکھ میں 5 سے 6 ہزار تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان سٹون بیلٹ میں واقع ہر سال تقریباً 10,000 افراد گردوں کے امراض سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گردوں کے مرض میں مبتلا 1,50,00,000 یعنی 1.5 کروڑ افراد جو ہے وہ روزانہ خون صاف کروانے کے لیے مختلف مشینوں پر جا کر اپنا ہیموڈائلسس کرواتے ہیں اور اپنا خون صاف کرواتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گردے واش ہو رہے ہیں، جبکہ آج تک پوری دنیا میں کبھی بھی کسی کے گردے واش نہیں ہوئے۔ آپ خون صاف کرواتے ہیں۔ 40,000 سے زائد ڈیالسس کی مشینیں صرف پاکستان کے ایک صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ مریضوں کے صرف خون صاف کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور مریض اس کو اپنا حتمی علاج سمجھ کر اسی پہ لگے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنے گردوں کا علاج کرواتے ہیں، نہ وہ اپنی خرابیوں کو دیکھتے ہیں، اور نہ ان مسائل کو، نہ ان کازز کو، نہ ان فیکٹرز کو جن کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہوئے، اور وہ صرف جو ہے وہ خون صاف کروا کر روزانہ یا 2-3 دن کے بعد تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ان سے ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ان کے گردے آج تک کبھی بھی واش نہیں ہوئے، وہ اپنا خون صاف کرواتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے گردوں کو واش کیسے کریں گے، آپ کے گردے قدرتی طور پر کیسے واش ہو سکتے ہیں۔ دوستو میں اس سے پہلے آپ کے لیے مختلف ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں، آپ میرے یوٹیوب میرے چینل پہ جا کر آپ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ گردے جو ہے انسان کی زندگی میں کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 55% مریضوں کے گردے ناکارہ ہونے کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں، اور اس کے بعد گردوں میں خرابی کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پتھری بننے کے اسباب اور پتھریاں کس طرح کی ہوتی ہیں، کیوں کیسے بن جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو گردے آپ کے فیل ہوتے ہیں اور ان کے جو اسباب ہیں، ان کے جو کازز ہیں، اس پہ میں پہلے آپ کے لیے بہت ساری ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کر چکا ہوں، وہ چیزیں مجھے یہاں ڈسکس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم آپ سے بات کریں گے یہاں پہ آپ گردے جو ہیں وہ آپ گھر بیٹھے اپنے گردوں کو واش کرنے کے لیے جو قدرتی طریقہ ہے آپ اس کو کیا کریں گے اور کیسے کریں گے۔ تو دوستو یہاں یہ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کا بلڈ یوریا بڑھ چکا ہوا ہے، جن کا کریٹینائن بڑھ چکا ہوا ہے، جن کا بلڈ یوریا نائٹروجن بڑھا ہوا ہے، یا جن کا GFR جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ چکا ہوا ہے اور گردے ان کا جو ہے وہ پیشاب نہیں بناتے، اور ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ جا کر اپنے ڈیالسس کروائیں، یعنی آپ اپنا خون صاف کروائیں، یا وہ لوگ جو پہلے سے جو ہے وہ ڈیالسس کروا رہے ہیں، یعنی اپنا خون صاف کروا رہے ہیں ڈیالسس مشینوں پر جا کر، ان لوگوں کے لیے میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریسرچ جو اللہ نے مجھے عطا کی، میں آپ کو جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، چونکہ یہ میرا فرض ہے، کیونکہ اس کو میں نے اپنے ساتھ کسی اندھیرے میں اپنے قبر میں نہیں لے کے جانا، اور میں آپ کے لیے اس کو پبلک کر رہا ہوں آج۔
کہ آپ اپنے گردوں کو کیسے واش کریں گے اور اس کے لیے قدرتی طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور یقین کریں کہ جن لوگوں نے میری بات کو سن کر صرف میرے ٹی وی پروگراموں میں اور اس بات کو سن کر جنہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں تھے، جن کو بالکل ایک قطرہ پیشاب بھی پیشاب والے رستے سے نہیں آتا تھا، بالکل پیشاب بند تھا پچھلے کئی مہینوں سے یا سالوں سے، اور وہ بار بار صرف ڈیالسس کروانے پہ مجبور تھے کہ مشینوں پہ جا کے خون بھی صاف ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیشاب بھی ادھر سے ہی جو ہے وہ مشینیں ہی ان کا جو ہے وہ اس میں جسم سے نکال رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے جب اس پہ عمل کیا تو فوراً ان کا یقین جو ہے وہ بدلا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی میں علاج موجود ہے اور ہمارا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو انگریزی طریقہ علاج یعنی فرنگی طب میں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر کام کا حرف آخر جو ہے وہ صرف انگریزی طریقہ علاج ہے، اور وہ دوسرے کسی طریقہ علاج کے اوپر نہ یقین رکھتے تھے نہ مانتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی جب ان کا میرے سے کہیں رابطہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے گردے جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے، پیشاب بنانا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ گردے واش کرنے کا جو قدرتی طریقہ جب میں نے ان کو بتایا، انہوں نے صرف 5-7 دن 10 دن آپ صرف اس طریقے پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے تو یقین کریں کہ ہر وہ مریض جو ڈیالسس مشینوں پہ جا کر خون صاف کروا رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیالسس کروائیں یا بھی نہ کروائیں، ان کو 8-10 دنوں میں صرف یہ گردے واش کرنے کا جو قدرتی طریقہ بتا رہا ہوں، جب آپ اس پہ عمل کر کے 8-10 دن دیکھیں گے تو آپ کو بہتر پتا چل جائے گا کہ ہمارے میں ایک تبدیلی آئی ہے، ہمارا ایک چینج آیا اور ہم بہتری کی طرف چل پڑے۔ پھر ان کا دل کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جن کا ہم نے یہ نسخہ دیکھا، جن کا ہم نے یہ سنا، ان کے پاس باقی علاج بھی یقیناً موجود ہوگا یا ہے، اور وہ پھر دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں وہ میرے پاس پھر جو ہے وہ لاہور آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ دوسروں کو پھیلانے میں، اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تیزی سے وائرل کیجئے، تاکہ وہ لوگ جو مشینوں پر خون صاف کروا کر اور اس پہ پیسے خرچ کر کے اور وہاں سے ہیپاٹائٹس کی مفت بیماریاں لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گردے واش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بڑے دیدہ دانستہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے 1-1.5 سال 2 سال 4 سال سے ہمارے بچوں کا، ہمارے بڑوں کا، فلاں کا جو ہے وہ باقاعدہ گردے واش ہو رہے ہیں۔ تو جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ آپ کے گردے تو ایک بھی دن واش نہیں ہوئے، وہ تو آپ مشین پہ گئے، لیٹے، ایک فسچولہ بنا ہوا تھا یہاں سے یا آپ کی گردن سے، اور اس نے وہاں پائپ لگایا، مشین نے خون کھینچا اور خون صاف کر کے آپ کے جسم میں واپس ڈال دیا اور آپ گھر آ گئے۔ تو آپ کا خون صاف ہو رہا ہے یا گردے واش ہو رہے ہیں؟ تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی بات تو یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی یہ تو پھر ڈاکٹر اس کا جواب دیں گے۔ تو وہ وہی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہمیں جو ہے وہ غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر ہمیں جو ہے وہ چیٹ کر کے کر کچھ اور رہے ہیں اور کیا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، تو ان سے پھر کیسے ہم علاج کی امید جو ہے یا توقع رکھیں کہ ہم ان سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ بھی آپ کے سامنے ہے بات، پوری دنیا میں پروف ہے کہ آج تک کوئی بھی ان سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے، جیسے میں اس نیکی کو آج پبلک کر رہا ہوں پوری دنیا کے لیے، آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، چاہے کسی کو آپ جانتے ہیں اس کے گردے خراب ہیں تو اس کو بھی شیئر کریں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس کا آگے کوئی جاننے والا ہو، جب وہ شیئر کرے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ یہ ایک نیکی ہے اور اس کو ہم یوں پھیلائیں گے کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں بھائی جان، تو آپ نے کم از کم 3 لوگوں کو آگے یہ شیئر کرنا ہے، اور ان 3 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ آگے ہر 3 لوگوں کو لازمی جو ہے وہ شیئر کریں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کے پاس چلی جائے گی، اور جب وہ اس نسخہ پر عمل کریں گے تو سب سے زیادہ اجر و ثواب جو ملے گا اس میں آپ زیادہ مستحق ٹھہریں گے۔ میری بات جو ہے وہ بہت بعد میں آئے گی۔ تو اس لیے آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اس قدرتی گردہ واش کرنے کے طریقہ کی جانب۔ تو دوستو، گردے واش کرنے کا قدرتی طریقہ علاج، آپ ایک مٹی کا گھڑا لیں گے، اس کا سائز کوئی بھی ہو، اس میں آپ پانی جو ہے وہ ابال کر یا فلٹر والا پانی جو ہے وہ لے کر آپ اس گھڑے کو پانی سے بھر لیجئے۔ پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگور کے تازہ پتے آپ نے لینے ہیں، مختلف گھروں میں انگور کی بیلیں لگی ہوتی ہیں،
آپ ان کے گھر سے وہ پتے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور ان کو توڑ کر آپ پہلے ٹیشو پیپر سے یا کسی کپڑے سے آپ اس کو تھوڑا سا صاف کر لیجئے تاکہ اس کے اوپر جو ڈسٹ یا کوئی مٹی ہے تو وہ اتر جائے. اس کے بعد آپ ان کا وزن کریں گے اور وزن جو ہے وہ ہوگا 1 پاؤ. 1 پاؤ وزن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے دوستو ان پتوں کو پانی سے اچھی طرح دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ گھڑے میں پانی میں ڈال دیجئے, ان کو ذرا تھوڑا سا توڑ موڑ کے ڈال دیجئے. پھر آپ نے 2 چیزیں جو ہیں وہ پنساری سے لینی ہے, جو جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں ان سے. آپ ان سے لیں گے کلمی شورا 10 گرام اور جوں کھار آپ لیں گے 10 گرام. یعنی آپ نے 10 گرام جوں کھار لی, 10 گرام کلمی شورا لیا اور 1 پاؤ انگور کے پتے لیے. تو آپ نے 10 گرام کلمی شورا لیا, 10 گرام جوں کھار لیا اور اس کے ساتھ آپ نے 1 پاؤ انگور کے پتے لیے. ان تینوں چیزوں کو آپ نے گھڑے میں پانی میں ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح ہلا کے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈھکن رکھ کے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈھانپ کے کسی جگہ پہ 6 گھنٹے کے لیے پانی کو ساکن رکھ دیجیے گھڑے کو. اور 6 گھنٹے کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی مریض ہے جس کے گردے ڈیالسس ہو رہے ہیں یا جس کا بلڈ یوریا کریٹینائن بڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر ان کو جو ہے وہ ریکمینڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جا کر مشینوں سے ڈیالسس ہیموڈیالسس یعنی خون صاف کروائیں, یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی بالکل نہ پیئیں, بہت کم پانی پیئیں, تو ان کو بھی یہی پانی جو ہے وہ پینا چاہیے. یعنی اب کرنا کیا ہے کہ جب آپ کا مریض جو ہے وہ کھانا کھانے لگے یا دوائی کھانے لگے یا کسی بھی کام کے لیے جب وہ پانی پینا چاہتا ہے تو آپ اس کو گھڑے میں سے پانی جو ہے وہ نکال کر, گھڑے والا پانی اب آپ نے یہی دینا ہے اور جتنا پانی آپ گھڑے سے نکالیں گے اتنا آپ نے ابلا ہوا یا فلٹر والا پانی اس گھڑے میں اور ڈال دینا ہے. اور مریض کو صرف آپ نے یہی پانی دینا ہے. مریض گھر سے باہر کہیں بھی جا رہا ہے کسی کام کے لیے بھی تو وہ گھڑے میں سے اتنا پانی ساتھ لے کے جائے جتنا اس نے کہیں بھی ٹائم گزارنا ہے. یعنی وہ ایک دن کے لیے کہیں جا رہا ہے تو وہ پانی اپنا کچھ گھنٹوں کے لیے کہیں جا رہا ہے تو وہ اتنا پانی ساتھ لے کر جائے گا اور اتنا گھڑے میں اور ڈالتے بھی رہنا ہے. اب یہ پانی گھڑے والا آپ کا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پوری دنیا میں مختلف قسم کے موسم چل رہے ہوتے ہیں تو جب یہ انتہا کی گرمی یا حبس ہوتی ہے تو اس وقت یہ پانی 3-4 دن نکالتا ہے اور جب جہاں پہ ذرا تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے تو 4 سے 5 دن یا 6 دن نکال لیتا ہے اور جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے یا جب سردیوں کا سیزن ہوتا ہے تو یہ پانی 8-10 دن 12 دن بھی نکالتا ہے. جب اس پانی میں دوستو سمیل بدبو پیدا ہو جائے تو پھر آپ اس گھڑے کا پانی اور اس کے اندر جڑی بوٹیاں ساری گرا کر ضائع کر دیں. گھڑے کو اچھی طرح دھو کے اور اس کے بعد دوبارہ اس میں نئے سرے سے آپ نے نیا ابلا ہوا یا فلٹر والا پانی دوبارہ سے ڈالنا ہے اور پھر 1 پاؤ انگور کے پتے ڈالنے ہیں اور 10 گرام کلمی شورا اور 10 گرام جوں کھار آپ جو ہے وہ دوبارہ سے ڈالیں گے اور پھر اسی طرح سے آپ اس کو ہلا کے مکس کر کے 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے. تو دوستو یہ تھا آپ کے لیے گردے واش کرنے کا قدرتی طریقہ علاج جو آپ کے جاننے والوں میں آپ کے حلقہ باب میں بہت سارے مریض یقیناً موجود ہوں گے. آپ ان کو یہ ضرور جو ہے بتائیں گے صدقہ جاریہ ہے اور یقیناً جب ان کو فرق پڑے گا تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا جو دعائیں ہیں وہ ہم سب کو مل کر ہمارے حصے میں جو آئیں گی. تو باقی رہ گی بات وہ لوگ جو اس پہ عمل کریں گے, جب ان کو فرق پڑے گا وہ اپنے اندر ایک اچھی بہترین خوبصورت تبدیلی محسوس کریں گے تو پھر وہ آٹومیٹکلی میرے نمبر پہ کال کر کے پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے تو وہ آگے فردر ان کا ذہن بن جائے گا, ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. وہ پھر میرے پاس علاج کے لیے رابطہ کر لیں گے اس کے فردر پروسیجرز کے لیے کہ وہ آگے ان کو کیا کرنا ہے. آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے وہ ہوگی کہ آپ اپنے گردوں پر جو ہے وہ ٹکور کیسے کریں گے. یعنی جن کے گردے چوک ہو چکے ہوئے ہیں, جن کے گردے جو ہے وہ فلٹر بالکل جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں خراب اور بند ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور گردے کا سائز سکڑ گیا ہوا ہے, تو ان کے لیے جو ہے ہماری وہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آ رہی ہے اور آپ اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ شیئر کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح دیکھیں گے اور پھیلائیں گے. آپ کا بہت شکریہ اور میرے اس کام میں آپ میرے ساتھ شامل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.